खुदा का मुतलिक बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अजीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, आज हम खुदावंद के नहायत मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं उसकी दी गई तमाम तर बरकतों, तमाम तर नेमतों और इस ज़िंदगी जैसी नेमत के लिए जो उसने हम सबको अता की है कि हम उसके घर में आएँ, उसकी प्रस्तिश करें, उसके लिए वक्त दें और उसके लिए अपनी तमाम तर कुव्वतों को लेकर उसके हजूर में हाज़िर हों। आज की सारी प्रस्तिश के लिए जितने भाइयों ने गाया, बजाया, खड़े हुए, अपने अपने होठों को इस्तेमाल किया, इन सारी बातों के लिए हम खुदावंद के नहायत मशकूर हैं। और आइए आज हम सब खड़े होंगे इंजील की ताज़ीम में और इंजील में से हम आज का हवाला तिलावत करेंगे। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसके 8वें बाब में से मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 19वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। उन्होंने उससे कहा, तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे बाप को, क्योंकि अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कहीं और किसी ने उसको ना पकड़ा, क्योंकि अभी तक उसका वक्त ना आया था। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। बस यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत। तो खुदावंद का शुक्र। तशरीफ़ रखिए। अपनी सारी तवज्जो थोड़ी देर के लिए खुदा के पाक कलाम को सीखने की तरफ लगाएंगे। जिस किसी ने भी किसी ज़माने में बाइबल पढ़नी शुरू की, उसने ज़रूर पैदाइश की किताब से शुरू की। और अगर कोई मुकम्मल नहीं भी कर पाया, फिर भी उसे वो हिस्सा याद होगा कि आदम और हवा ने गुनाह कैसे किया। सच्ची बात है। इतना तो याद है कि तख्लीक किस तरह हुई। और आज हमारे सामने भी पैदाइश की किताब से पहली तिलावत की गई और वही सारा हिस्सा बयान किया गया कि किस तरह आदम और हवा से गुनाह हुआ। आज सारे मिलकर हम चंद बातें सीखेंगे और एक बड़ा खूबसूरत मजमून खुदा के पाक रूह ने रहनुमाई की। हवा की 5 गलतियाँ। हवा की कितनी गलतियाँ? 5 गलतियाँ आज मिलकर खुदा के हजूरी में सीखेंगे। और ये वो गलतियाँ हैं जो आज मसीही कलीसिया दोहरा रही है। आज इब्लीस उन्हीं गलतियों को इस्तेमाल करके, उन्हीं हरबों को इस्तेमाल करके ईमानदारों को तबाह करना चाहता है, ईमानदारों को हलाक करना चाहता है। और वही गलतियाँ बज़ाहिर हमें कलीसिया की शक्ल खूबसूरत नज़र आती है, बज़ाहिर हमें कलीसिया का रूप और रंग जो है बेहतर नज़र आता है, चर्चिस भरे नज़र आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उस नुमान कोड़ी की तरह है कि नुमान कोड़ी बाहर से एक जर्नैल था, वर्दी पहन के आया, फूल उसके लगे हुए थे, लेकिन अंदर क्या था? कोड़ था। वर्दी के नीचे क्या है? कोड़ है। इसी तरह कलीसिया बज़ाहिर अच्छी और ईमानदार नज़र आती है। हम ईमानदार अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन बज़ाहिर इब्लीस जो है ऐसे मराहल और ऐसी बातें, ऐसे शिकंजे हमारे लिए खींचता है कि हम ये 5 गलतियां खुद कर जाते हैं। पहली गलती,
سانپ جب ہوا کے پاس آتا ہے تو ہوا اس سے متاثر ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس سے متاثر ہوتی ہے ہوا. اور یاد رکھیں کہ گناہ ہمیشہ بہترین حالت میں آپ کے پاس آتا ہے. گناہ بہترین حالت میں آپ کے پاس آتا ہے. گناہ کبھی بھی بری شکل لے کر نہیں آتا. گناہ کبھی بھی اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے اس کو سامنے لے کر نہیں آتا، بلکہ گناہ تے بڑا ہی خوبصورت بن کے آتا ہے. بڑا خوبصورت بن کر آتا ہے اور ایسے آتا ہے کہ اسی سارے اودے تو متاثر ہونے. پیارا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لذت اس کی بڑی خوبصورت ہے گناہ کی. اور گناہ کبھی بھی بھیانک شکل میں نہیں آئے گا. اس لیے ہوا کی پہلی غلطی کہ جب اس نے اس کو گناہ کرنے پر ورگلایا ہے تو وہ کیا ہوئی؟ اس سے متاثر ہوئی ہے، اسے پسند آیا ہے. اور کیا لکھا ہے کہ دیکھنے میں خوش نما، دیکھنے میں خوش نما ہے. اس لیے میرے عزیزو، وہ صرف تعریف جو ابلیس ہے وہ تصویر کا ایک رخ ہمیں دکھاتا ہے. اور اس کے پاس کیا ہے؟ لکھا ہے خدا نے جتنے بھی جانور بنائے ان سب دشتی جانوروں میں کیسا تھا؟ وہ چلاک ہے، ہوشیار تھا. اور ہم اس بات کو نظر انداز نہ کریں کہ جب اسے سزا ملی تب وہ رینگنے والا ہوا، تب وہ ریپٹائل ہوا. اس سے پہلے وہ کیا ہے؟ چلنے پھرنے والا ہے، دشتی جانور ہے. اور ہوا کی پہلی غلطی یہ تھی کہ اس نے اس کی سنی اور گفتگو اس کے ساتھ کرنی شروع کی. گفتگو کرنی شروع کی. جو تصویر ابلیس اسے دکھا رہا تھا اس نے دیکھنا شروع کی ہے. اور یہ پہلی غلطی ہے کہ بڑی دیدہ دلیری سے ابلیس آج ہمیں جو دکھاتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. بے دیانی میں ہوا بھی بڑھتی گئی اور بے دیانی میں ہم بھی بڑھتے جاتے ہیں. بے دیانی میں. اور ابلیس آپشن دیتا ہے، ہم لائک کرتے جاتے ہیں. جس طرح فیس بک تے لائک نہیں کرتے اس طرح وہ آپشن اسی لائک کرنے ہیں، کیونکہ گناہ بڑی خوبصورتی سے وہ پیش کرتا ہے. میرے عزیزو، ابلیس کبھی بھی ہمارا بھلا نہیں چاہتا، یہ یاد رکھیں. بھلا نہیں چاہتا. اور آج کی انجیل مقدس میں وہ یہودیوں سے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ سے ہو، یعنی تم ابلیس سے ہو، ابلیس سے ہو. اس لیے ابلیس جو ہے وہ ہمیں ایسے موقع دیتا ہے کہ ہم اس طرح سے متاثر ہو جائیں جو وہ ہمیں بات کرنے کے لیے کہتا ہے. میرے عزیزو، ابلیس ہے کون؟ وہ خود گرایا ہوا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم بھی جو ہیں اسی مقام پر رہیں. وہ اس کے پاس جتنا نور تھا، جتنی طاقت تھی، جتنا اختیار تھا، وہ سب کا سب کس کا دیا ہوا تھا؟ خدا کا دیا ہوا تھا. اپنا کچھ نہیں تھا. اس لیے وہ جب خود بینی کا شکار ہوا، خود بینی کا کی مطلب ہے؟ آج اسی بھی جدو خود بینی کا شکار ہو. خود بینی ہوتی ہے میرا مال و دولت، میرا گھر، میرے بچے، میری صلاحیت، اپنی ذات پر ہی دھیان، خدا پر نہیں. یہ خود بینی ہے. اور جب ہم خود بینی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ابلیس کے کام کی ہم جو ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. میرے عزیزو، کس طرح متاثر کرتا ہے گناہ؟ میں نے کہا کہ گناہ جو ہے وہ خوبصورت حالت میں آتا ہے. سمسون کون ہے؟ سمسون خدا کا بندہ، خدا کا نذیر، خدا کا چنا ہوا. اور خدا نے اس لیے اسے چنا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فلسطینیوں سے بچائے. اتنی طاقت رکھنے والا، لیکن جب گناہ میں گرا تو بڑی خوبصورت ایک عورت جو ہے اس کو گناہ میں لے گئی. گناہ میں لے گئی. وہ ابلیس کی طرف سے ہے، وہ خدا کے لوگوں کی دشمن تھی.
بارہا وہ اس کے جو ہے وہ پیچھے آئی ہے، اور بالآخر کیا ہوا؟ جب گناہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے ہم قبول نہیں کرتے، لیکن اگر جب وہ بار بار آتا ہے تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر گر ہی جاتے ہیں، گناہ میں گر جاتے ہیں۔ بالآخر اس نے اس کی بات مانی ہے، اس عورت کی، اور خدا کی خلاف ورزی کی۔ اور گناہ کی ہمیں خوبصورت مثال کیا ملتی ہے؟ داؤد کی۔ داؤد کیا کر رہا ہے؟ اس کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اسے جنگ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا ہے، اور بڑی خوبصورتی میں گناہ جو ہے اس کے پاس آتا ہے، بڑی لذت کے ساتھ گناہ اس کے پاس آتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، خدا کا جو ہے وہ نافرمان ٹھہرتا ہے، اس کے خاوند کو مرواتا ہے، اس لیے وہ گناہ میں گرا، متاثر ہوا۔ اس لیے مت بھولیں کہ سانوں گناہ کچھ نہیں کہہ سکتا، مت بھولیں کہ ہم نہیں پھنس سکتے، بلکہ گناہ کا اثر جو ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ گناہ خوبصورت حالت میں آتا ہے، اور میرے عزیزو، داؤد نے خدا کا گنہگار ہوا، خدا کا گناہ کیا۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ گناہ کی لذت میں ہم تو نہیں ہیں، میں تو نہیں ہوں، آپ تو نہیں ہیں، جو ہمیں دن بدن متاثر کر رہا ہے، اثر اس کا ہے۔ اور ہوا کی پہلی غلطی کیا تھی کہ وہ اس سے جو ابلیس دکھا رہا تھا اس سے متاثر ہوتی رہی ہے، وہ جیسا دکھا رہا تھا ویسا دیکھتی گئی ہے۔ آج کیا دکھا رہی ہے دنیا میں؟ پیسہ۔ سب کو کس کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے جھوٹ سچ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کرتے بھی ہیں، کیونکہ اس کی لذت جو ہے وہ بہت بری ہے۔ اس سے ہم خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اس سے ہمیں اچھے بھی بڑے کام کرتے ہیں اور برے بھی بڑے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے اور برے دونوں کام ہو رہے ہیں۔ اس لیے بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہیں، ہمیں گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ ہوا اس ممنوع درخت کے پاس تھی اور روز دیکھتی تھی۔ کس کے پاس تھی ہوا؟ اس درخت کے پاس تھی، اس کے قریب ہونا۔ پنجابی سے ایک محاورہ ہے کہ جس پنڈ جانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ جو چیزیں کلام مقدس میں منع ہے اس کے پاس بھی نہ جایا جائے، اس کی قربت میں بھی نہ رہا جائے، اس کی رفاقت میں نہ رہا جائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اکثر فوتگی کی جو دری ہوتی ہے وہاں پر خادمین بیٹھتے ہیں تو کلام کی باتیں چھٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ خدام جو تھے وہ جمع تھے اور انہوں نے آخرت کی اور جہنم کی باتیں شروع کر دی کہ جہنم میں وہ اتنے حصے ہیں، اتنی تہیں ہیں، اور اس طرح کے گناہگار جو ہیں اس تہ میں جائیں گے۔ اور ایک نوجوان خادم وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ تم بھی خدا کے خادم میں اپنا کوئی حصہ ڈالو کہ جہنم کس طرح ہوگی اور جہنم میں کون کون جائیں گے۔ اس نے بڑا ہی عقل مندی کے ساتھ جواب دیا اور اس نے کہا کہ مینوں کی جہنم دا پتہ، میں جہنم کا وارث نہیں ہوں، میں جہنم کا وارث نہیں ہوں، میں تو اپنی زندگی کا وارث ہوں، اس لیے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ مجھے جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کی دوسری غلطی یہ تھی کہ وہ اس پھل کو جا کر دیکھتی تھی، اس کے قریب تھی۔ اور ہم جن چیزوں کے قریب ہوتے ہیں آخرکار اس کو اپنا لیتے ہیں، آخرکار ہمیں ان کی عادت پڑ جاتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے لوگوں کو سنتے کہ میں جی ایسی بری سوسائٹی میں بیٹھتا بھی ہوں لیکن کام نہیں کرتا ہوں جیسے۔ ماننے میں آتا ہے نہیں، کیونکہ جب ہم قریب ہیں تو پھر ہم ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ وہاں سے حاصل کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کل چیزیں جو ہیں
گناہ اچھی شکل میں آتا ہے اور جب ہم ان کے قریب ہو جاتے ہیں. اور میرے عزیزو آج گناہ جو ہے وہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ فیشن بن چکا ہے. گناہ فیشن بن چکا ہے اور ہم بڑے ہی دیدہ دلیری سے اس کو دیکھ کر کنڈیم بھی نہیں کرتے, اس کو برا بھی نہیں کہتے. ایک شخص ہم آج جیسے دیکھتے ہیں, ایک گاڑی سے اترتا ہے, پینٹ کوٹ پہنا ہے اور پھر اس نے سگریٹ جو ہے وہ اپنے یہاں پر لگا لیا ہے, تو ایسے سٹائل کو دیکھ کر ہم کیا کہیں گے, کیا انٹری ہے جی, کیا انٹری ہے. گناہ کو پسند کیا جا رہا ہے. ایک گھر ہے, نرم صوفے ہیں, بڑا سا فانوس لگا ہے اور آپ کو دعوت دے دی گئی ہے اور سارے تیار ہو کر آئے ہیں. تھوڑی دیر بعد انہوں نے شراب کی بوتل نکال لی, آپ نے کہنا بڑی اچھی ضیافت تھی. پسند کیا جا رہا ہے ایسی چیزیں, گناہ کی حالت کو. اس لیے گناہ اچھی شکل میں آ رہا ہے اور ہم لوگ بڑی بے دھیانی سے اس کو کرتے جا رہے ہیں, بڑی بے دھیانی سے. اس لیے میرے عزیزو اس کے ساتھ ساتھ نفرت, غصہ, جھوٹ, لالچ, جھگڑا, یہ ساری باتیں جو ہیں پسند کی جا رہی ہیں. دیکھو انہیں بدلہ تو لینا سی نا, اس نے جواب تو دینا تھا نا, اگو کچھ کہنا تے ہے. ان ساری چیزوں کو بڑے آرام سے کرتے جا رہے ہیں, بڑے آرام سے برداشت کر کے کرتے جا رہے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ وہ اس کی دوسری غلطی یہ تھی کہ اس کے قریب تھی, وہ روز اس کو دیکھتی تھی. اس لیے گناہ کو روز بروز نہ دیکھیں, اس کے قریب نہ جائیں. ایسی رفاقت سے, ایسی جگہوں سے جہاں سے ہم سے غلطی سرزد ہوتی ہے, دور رہیں. پھر تیسری غلطی اس کی یہ ہے کہ خدا کی بھلائی پر اس نے شک کیا. کیا کیا؟ خدا کی بھلائی پر شک کیا ہے. کیا واقعی خدا نے کہا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ ہوا سوچنے لگی اور خدا کی بھلائی پر شک کیا. اور پھر ہم بھی کئی دفعہ یہی غلطیاں دہراتے ہیں. میرے پاس اگر خدا نے ہمیں 3 بیٹیاں دی ہیں تو کہتے ہیں کیا خدا ہمیں بیٹا نہیں دے سکتا؟ خدا کی بھلائی پر شک کرتے ہیں. اگر بیٹے ہیں کسی پر تو کسی کے پاس تو وہ کہتا ہے کہ کیا خدا مجھے بیٹی نہ دے سکتا تھا؟ اور میرے عزیزو ہم اکثر ایسے بڑے ہی الفاظ جو ہیں خدا کے ساتھ کہتے ہیں, خدا کی بھلائی پر شک کرتے ہیں. خدا کی بھلائی پر شک کرنا, اور خدا کے لوگوں کے سامنے ہم بہت ہی کمزور کئی دفعہ ہو جاتے ہیں. اور خدا نے میرے عزیزو چوتھی غلطی آج پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی جو چوتھی غلطی ہے کہ وہ تنہا رہی ہے. کیا ہوا ہے؟ تنہا رہی ہے. جب انسان تنہا ہوتا ہے تو ابلیس جلدی پکڑتا ہے. جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو ابلیس حاوی ہو جاتا ہے. آدم بھی ساتھ نہیں ہے اور یہ خدا کا وقت بھی نہیں ہے, اس لیے ابلیس تنہائی کو جو ہے وہ ہماری پکڑتا ہے. اس لیے اس کی چوتھی غلطی یہ تھی کہ وہ تنہا تھی, اور تنہائی میں ابلیس نے اس کو پکڑا, ورگلایا, پھنسایا اور گناہ کرنے پر آمادہ کیا. اس لیے ہم بھی تنہا نہ رہیں بلکہ رفاقت میں رہیں. کس میں رہیں؟ رفاقت سے رہو, ایمانداران دی رفاقت سے. اس لیے ہمیں ابلیس جو ہے سدرک مسک عبدالنجوم, اگر یہ اکیلے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر اکیلے ہوتے تو وہ شاید اپنی جان بچانے کے لیے اس کو سجدہ کرتے, اس مورت کو سجدہ کر لیتے. لیکن چونکہ وہ اکٹھے تھے, شاید ساتھ والا اس کی ہمت بنا, شاید تیسرا جو ہے ان دونوں کی ہمت بنا. اس لیے جب ایماندار اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ابلیس کا مقابلہ ہوتا ہے. پھر
میرے عزیزو، پانچویں بات جو اس کی غلطی تھی، اس نے ابلیس کی بات کا یقین کر لیا۔ کیا کر لیا ہے؟ ابلیس کی بات کا یقین کر لیا۔ تم ہرگز نہ مرو گے، خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ یقین کر لیا، اس کے قریب گئی اور اس کو توڑا، اس کو کھایا، اور پھر اپنے میاں کو بھی دیا کہ میاں جی تسی بھی لو۔ اور اس طرح گناہ جو ہے پوری دنیا میں گناہ جو ہے وہ منتقل ہوا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ خدا کے بغیر ہم صرف اور صرف انسان گناہ ہی کر سکتا ہے۔ کیونکہ پولس رسول کیا کہتا ہے کہ میں نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن نیکی مجھ سے نہیں ہوتی۔ اس لیے بڑا بچیں ان دنوں میں۔ ابلیس دھاڑتا ہوا شیر ببر کی مانند گاد میں ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، لیکن خداوند مجھ سے اور آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم مسیح کو تکتے رہیں۔ کس کو تکتے رہیں؟ مسیح کو تکتے رہیں۔ اور جن کے پیچھے مسیح کی نظر ہے، مسیح کا ہاتھ ہے، ابلیس تم سے کیا کرے گا؟ بھاگ جائے گا۔ ابلیس بھاگ جائے گا۔ اب اس کو بھگانے کے سورسز کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس کو بھگانے کا سورس خدا کا کلام، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ مقابلے کا سورس جو ہے، جو ذریعہ جو ہے، خدا کا پاک کلام ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کا مقابلہ اسی کے ساتھ کیا جو اس کے پاس تھا۔ اس لیے وہ ہم کلیسیا جو ہے ان باتوں کو نہ دہرائیں۔ گناہ اچھی صورت میں آتا ہے، گناہ لذت کے ساتھ آتا ہے، گناہ جو ہے ایک رخ ہمیں دکھاتا ہے، اس کی بھیانک شکل جو ہے وہ بری ہے اور بھیانک شکل جو ہے جہنم ہے۔ اس لیے اس خادم کی طرح ہم بھی کہنے والے بنے کہ اسی جہنم دے بارے جاننے واسطے تیار نہیں، کیونکہ ہم جہنم کے فرزند نہیں ہیں، ہم تو زندگی کے فرزند ہیں، ہم تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے والے فرزند ہیں۔ اس لیے ابلیس کو نو کہتے جائیں، ابلیس کو ریجیکٹ کرتے جائیں، اس کی خواہشوں کو، اس کی لذت کو، اس کے کاموں کو جو وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ہمت بخشے، خداوند مجھے اور آپ کو فضل بخشے، تاکہ ہم ابلیس کے کاموں کو دن بدن نیست کرتے جائیں اور اس پر غلبہ پاتے جائیں۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔